अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने मौलाना शिबली नोमानी का तारुफ पढ़ा था। आज हम अपना आगे लेसन शुरू करते हैं। सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम इस सबक के पढ़ने के मकासद को समझेंगे कि बुनियादी तौर पर इस सबक को पढ़ने का मकसद क्या है। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई एक सबक है, हमने पढ़ लिया है और हमने उसको याद कर लिया है और अगर इसको क्वेश्चन आंसर है तो वो याद कर ले, ये हमारा मकसद है। ऐसा हरगिज नहीं है। बुनियादी तौर पर ये जो सबक है या जितने भी असबाक हमारे सिलेबस में शामिल हैं, ये इनका एक मकसद है, वो है हमारी तालीम के साथ साथ तरबियत। तो ये सबक जब हम पढ़ेंगे तो इससे हमें क्या सीखने का मौका मिलेगा, हम क्या सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात जो लिखी हुई है कि तलबा को तबलीग इस्लाम की इब्तिदाई मुश्किलात से आगाह करना। ठीक है, यानी इस्लाम जो मज़हब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, ठीक है, उसकी तारीख, ठीक है, उसकी इब्तिदाई तारीख क्या है, वो किन हालात में शुरू हुआ, किन हालात में वो फैला, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इंतहाई मुश्किलात का। ठीक है, और फिर दूसरा है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत निगारी से रूशनास कराना। ठीक है जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी किरदार, उनकी जिंदगी, ठीक है, और फिर उसके हवाले से निगारी का मतलब यानी अगर हम सीरत के हवाले से लिखना चाहें तो लिखने का अंदाज क्या होना चाहिए, ये हमें इससे अंदाजा होगा, हम इससे ये सीखेंगे। और तीसरा मजहबी अल्फाज और तराकीब से मुतारिफ कराना, यानी कुछ तरकीब जो है, तरकीब मतलब कुछ टर्म्स हैं, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ये केमिस्ट्री की टर्म है, ये बायो की टर्म है, या मेडिकल की टर्म है, ठीक है ना, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं, ये जुबान में भी है। तो मजहबी यानी मजहबी मुख्तलिफ टर्म्स हैं, उनसे भी हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, हमें तारुफ हो जाएगा। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे हम लफ्ज आयत बोलते हैं, ठीक है, अब आयत का जो लफ्जी मतलब है वो तो निशानी है, ठीक है, लेकिन जैसे हम लफ्ज आयत बोलेंगे तो ये टर्म मखसूस है कुरान पाक के साथ, कुरान की आयत के साथ। ठीक है, इसी तरह से हदीस है, हदीस का लफ्जी मतलब कौल या बात को कहते हैं, लेकिन ये मखसूस है, एक टर्म है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जो मखसूस की गई बात है, नबी वसल्लम का जो फरमान है, उसको जो है वो हदीस कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये मजहबी जो मुख्तलिफ तराकीब होगी, हम उनसे ये सबक पढ़ेंगे तो इससे हमें ये भी समझ आएगी। और तीसरा ये है कि तारीख इस्लाम से रोशनास करते हुए तलबा के दिलों में इस्लामी जज्बा बेदार करना। ठीक है ना, इस्लाम का जज्बा, भाई तारीख इस्लाम, इस्लाम किन मुश्किल हालात में फैला, नबी वसल्लम की जात जो कि हमारे लिए नमूना है, जिनकी मोहब्बत का हम दम भरते हैं और जिनकी मोहब्बत के बगैर कहते हैं कि हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने किन मुश्किलात के साथ इस्लाम को फैलाया, क्या क्या मुश्किलात बर्दाश्त की, तो हमें फिर अंदाजा, हमारे दिल में वो लगन बढ़ती है कि इतनी मुश्किलात के साथ ये मजहब फैला है। उसकी तारीख जब हम पढ़ेंगे तो उससे हमारे अंदर इस्लाम की मोहब्बत का जज्बा बेदार होगा, उससे अमल का जो है वो जज्बा बेदार होगा। ठीक, और तीसरा ये है कि तलबा को बताना कि हक व सदाकत के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सेंटेंस को तो अंडरलाइन कर लें, ये इंतहाई अहम पॉइंट है, ये हमारी जिंदगी का एक लाजमी जुज़ होना चाहिए और इस पर हम हर सूरत में अमल पैरा रहे। आपको सदाकत मतलब सच्चाई। ठीक है भाई, जब भी आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर आपने उन मुश्किलात को फेस करना है। ठीक है, उनका मुकाबला करना है, उनसे हार नहीं मानना। ठीक है, उनसे हार मान के, शिकस्त मान के मायूस नहीं होना, बल्कि उनका मुकाबला करना है, और जब मुकाबला करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, अब नबी वसल्लम ने जितनी जिंदगी में मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, खुद आपका फरमान है कि इस्लाम की तबलीग में जितनी मुश्किलात मैंने बर्दाश्त की हैं, किसी भी नबी ने क्या इज्तिमाई तौर पर तमाम अंबिया ने भी बर्दाश्त नहीं की। ठीक है, उन्होंने बर्दाश्त की, आपको सदाकत के साथ खड़े रहे और देखेंगे इस्लाम पूरी दुनिया पर छा गए। इसी तरह हम भी जब अपनी किसी सच्ची बात पर खड़े रहेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें सच का साथ किसी सूरत में नहीं छोड़ना है। तो बुनियादी तौर पर ये तदरीसी मकासद है
جن کو ہمارے یہ سبق پڑھنے سے ہم ان مقاصد کو حاصل کریں گے، ان مقاصد کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، ہم یہ چیزیں سیکھیں گے. ہاں جی، اب ہم سبق شروع کرتے ہیں. سبق میں پہلا پیراگراف ہے. آپ اپنی پینسلز وغیرہ نکال لیں، اور تاکہ مشکل الفاظ جو ہیں ان کو انڈر لائن کرتے جائیں گے اور ان کے معنی لکھتے جائیں گے. اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستم گاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا. اب یہ پہلا پیراگراف ہے، مختصر سا ہے، ذرا اس کے میننگ دیکھتے ہیں، آپ لکھیے گا ساتھ میں. اس وقت مطلب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، دعوت حق کے جواب میں. دعوت حق مطلب حق کی دعوت، یعنی اسلام کی دعوت. یہ لکھیے آپ، اسلام کی دعوت. ٹھیک ہے، دعوت حق اسلام کی دعوت کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی. تلوار کی جھنکاروں کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تھے. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن، بلکہ مسلمانوں کی جان کے دشمن. یعنی وہ تلوار لے کر آ جاتے تھے قتل کرنے کے لیے. حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. حافظ عالم، حافظ عالم کون ہے؟ یعنی دنیا کی حفاظت کرنے والا. تو دنیا کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو یہ لکھ لیجیے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ. اچھا، اس لفظ میں ایک اور چیز بھی ذرا نوٹ کیجیے، عالم لکھا ہوا ہے. عالم بنیادی طور پر اسی املا میں ایک لفظ اور بھی ہے، لیکن زیر زبر کے فرق کے ساتھ میننگ بدل جاتے ہیں. عالم، عالم. ٹھیک ہے جی، عالم دنیا، ٹھیک ہے، اور عالم مطلب علم والا. جو شخص علم رکھتا ہو اسے بولتے ہیں عالم. اچھا جی، مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا. دارالامان، امن کی جگہ، امن کا گھر. لکھ لیں یہ بھی. رخ کرنے کا حکم دیا یعنی مائگریٹ کرنے کا، ہجرت کرنے کا حکم دیا. لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان ستمگاروں کا، ستمگاروں مطلب ظالموں، ستمگاروں کا مطلب ہے ظالموں، جو ان ظالموں کا حقیقی ہدف تھا. حقیقی ہدف، حقیقی کا مطلب ہوتا ہے اصل، اور ہدف کا مطلب ہوتا ہے نشانہ. جو ان کا اصل نشانہ تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا. حکم خدا، اللہ کے حکم کا منتظر تھا، یعنی انتظار فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی مسلمانوں کے بارے میں تو حکم آ گیا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں، لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی حکم کوئی نہیں آیا تھا، اسی لیے آپ ابھی وہاں مکہ میں ہی مقیم تھے، وہیں پہ رکے ہوئے تھے. یہ اب ہم سبق کے دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا. قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش. ابھی یہ دو لائنیں ہیں، پہلے ہم ان کو تھوڑا سمجھ لیں. نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 12 سال پورے ہو چکے تھے، اور اب 13واں سال شروع ہو چکا تھا. اور تب تک بہت سارے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے اللہ کے حکم کے مطابق. تو اب کی بار اللہ کے حکم کے مطابق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آ گیا کہ اب آپ جو ہے آپ بھی مدینہ روانہ ہو جائیں. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے عزم. عزم فرمایا، عزم کا مطلب ہے ارادہ. یہ لکھ لیجیے آپ، ارادہ. قریش نے دیکھا کہ مسلمان اب مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے. یعنی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے مدینہ نہیں گئے تھے، لیکن جو صحابہ کرام پہلے جا چکے تھے کیونکہ وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، تو وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے. تو چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی. رائے مطلب یعنی مشورے دیے. رائے جمع ہے رائے کی، ٹھیک ہے.
یہ رائے کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ مشورہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ جس کے ہاں چلو ٹھیک ہے، جس کو آپ مشورہ کہہ سکتے ہیں. اوکے. اب دیکھیں آگے نیکسٹ. ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے. دوسرے نے کہا جلاوطن کر دینا کافی ہے. ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے. یعنی مشورہ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو مشورے میں کیا بات آئی؟ یعنی ایک شخص نے یہ کہا کہ ان کو مکان میں بند کر دے، یعنی قید کر دیا جائے. اور کہ دوسرے شخص نے کیا کہا کہ مکہ سے ہی نکال دیا جائے، یہاں پہ رہیں گی نہیں تو ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. ابو جہل جو کہ کفار مکہ کا سردار تھا، اس نے کہا بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک فرد اکٹھے ہو کر ایک گروہ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو شہید کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ لفظ لکھا ہو مجمع. مجمع کا مطلب ہے گروہ. مجمع کا مطلب ہے گروہ. اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا، یعنی سب کا اس اخیر رائے پر اخیر رائے یعنی آخری رائے. اور آخری رائے کس نے دی تھی؟ ابو جہل نے. کیا رائے دی تھی؟ کہ بھئی تمام افراد گروہ کی شکل میں مختلف قبائل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں. اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے. سب سے پہلے تو آل ہاشم کو انڈر لائن کریں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے آل ہاشم کہلاتا ہے. ابو جہل نے کہا کہ میں یہ رائے اس لیے دے رہا ہوں کہ جب مختلف افراد کا گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا تو آپ کے خاندان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ آپ کا بدلہ لے سکے. اچھا جی. اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا. اور صبح سویرے یعنی ابھی روشنی نکلی نہیں تھی، اندھیرا تھا، انہوں نے آگے وسلم کے مکان کو گھیر لیا. ارے اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے. معیوب مطلب برا سمجھتے تھے. اہل عرب یعنی عرب کے لوگ گھروں کے اندر گھسنا برا سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے. جب نبی علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے. اوکے جی. یہ دوسرا پیراگراف جو ہے وہ مکمل ہو گیا. جی اب سبق کا پیراگراف نمبر 3 ہے، پیج نمبر 2 پہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال دیا یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا. ہاں جی. قریش کو یعنی جو مکہ کے کفار تھے اس درجہ عداوت تھی. عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ انگلش میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اینیمیٹی وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں، دشمنی. تاہم آپ کی دیانت پر یعنی ایمانداری پر یہ اعتماد تھا. اعتماد تھا مطلب بھروسہ تھا آپ کو، ٹھیک ہے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹرسٹ، جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ پر ٹرسٹ بھی تھا. اچھا جی. کہ جس کسی شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا وہ آپ ہی کے پاس لا کر رکھتے. یعنی مخالفت تھی، مخالفت کے باوجود بھی اپنی امانتیں رسول وسلم کے پاس لا کے رکھا کرتے تھے. اور اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانتیں تھیں. اس وقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی. کون سے ارادے کی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے آپ کو شہید کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. اسی بنا پر یعنی اس بنیاد پر، اس وجہ سے جناب امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا. کس کو بلایا؟ حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو اور صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوا کہ حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی میرے لیے ہجرت کا حکم آ چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا اور تم میرے بستر پر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو اور سو جاؤ، اور صبح اٹھ کر جن جو لوگوں کی امانتیں ہیں
ان کو واپس پہنچا کے پھر تم بھی مدینے آ جانا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا، یعنی بڑا ڈینجرس موقع، مطلب سچویشن تھی، کیونکہ کفار جو ہے وسلم کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر پڑ چکی تھی کہ قریش جو ہے وسلم کی جان لینے کے در پہ ہیں۔ اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب، یعنی جہاں پر آپ نیند فرماتے تھے، قتل گاہ کی زمین ہے، یعنی وہ قتل گاہ ہے، گاہ کہتے ہیں جگہ کو، یعنی قتل گاہ کی قتل کی جگہ ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ فاتح خیبر، اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ حضرت علی کو کہا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ قتل گاہ یعنی وہ جگہ جو ہے، یعنی وسلم کا بستر جو ہے وہ فرش گل تھا، پھولوں کے بستر سے کم نہیں تھا، یعنی ان کو اس بات کی خوشی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو ہے وہ رات گزاریں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام کریں گے، چاہے اس میں جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے فاتح خیبر۔ فاتح خیبر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ لکھ لیں ساتھ اوپر اس کے آپ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان کو فاتح خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ خیبر بنیادی طور پر ایک قلعہ تھا یہودیوں کا، ٹھیک ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قلعہ کو جو ہے وہ فتح کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔